अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बम्बई शहर में अंजुमन बाशिंदगान बिहार के मरकजी दफ्तर में बैठे हुए हैं और ये हमारे बैठने का मकसद ये है कि सरजमीन बिहार से इमारत शरिया के नाइब नाजिम मोहतरम मुफ्ती मौलाना सनाल हुदा कासमी साहब तशरीफ लाए हैं। हजरत मुफ्ती सनाल हुदा कासमी साहब इमारत शरिया की शख्सियात में से है जिन्होंने इमारत शरिया को खून पसीने से सींचा है। इमारत शरिया के सींचने में उन्हें एक तनावर दरख्त बनाने में चंद ही नाम उंगली पे लिए जा सकते हैं। उनमें से एक मुफ्ती सनाल हुदा साहब कासमी का नाम आता है। हजरत साहिब तहरीर के साथ साथ साहिब तकरीर भी है। ये मिल्लत इस्लामिया हिंद के लिए बहुत बड़ी नेमत है कि हमारे बीच एक मुफक्किर, हमारे बीच एक मुहर्रिर, हमारे बीच एक खतीब है जो हमें इस्लाह करता है, जो हमें हालात हाजरा पे रहनुमाई करता है। अल्लाह ताला का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसी शख्सियत हमारे बीच है। आज जैसे कि हमने बताया कि अंजुमन बाशिंदे बिहार के दफ्तर में हम मौजूद हैं नागपरा पे। मोहतरम महमूद हकीमी साहब अंजुमन बाशिंदगान बिहार के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो आमतौर पे ये अंजुमन के क़याम का मकसद है कि अहले बिहार को मुंतज़िम किया जाए, मरबूत किया जाए, मुत्तहिद किया जाए और उनके जो मसाइल है उन्हें हल किया जाए। तनाज़ो का मसाइल हो, तालीम का मसाइल हो, सेहत के मसाइल हो, वो इनके लिए ये काम करते रहते हैं। आज अहले बिहार एक ज़माना था जब इलाज के लिए आते थे, उनके लिए कोई पनाहगाह नहीं था, उनके लिए कोई रहनुमाई नहीं थी। लेकिन आज कोई भी इलाज के लिए परेशान नहीं है। महमूद हकीमी साहब अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल जहां भी होता है, जिस तरीके से होता है, अपनी पहुंच पे, अपने बलबूते पे उनको जो है वहां एडमिट कराते हैं और उनके इलाज में जो होता है दामे दरमे सुखने कदमे मदद करते हैं, चाहे पैसे से हो। इसी तरीके से अहले बिहार के बच्चे लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। कॉलेज में एडमिशन का मामला हो, एडमिशन के बाद बताऊं कि फीस का मामला हो, तो महमूद हकीमी साहब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। वो बच्चों का एडमिशन भी कराते हैं, वो बच्चों के तालीम के पैसे का मामला फीस का होता है वो माफ भी करवाते हैं। नहीं होता है तो अंजुमन की तरफ से और अपने जो दोस्त हैं बाहर बम्बई वाले, उनसे भी जो है उन बच्चों की फीस का इंतजाम कराते हैं। आज आप जानते हैं कि बम्बई के अंदर जो मुख्तलिफ कॉलेज हैं, मुख्तलिफ तालीमी इदारे हैं, सभी के सरबराह से महमूद हकीमी साहब से एक दोस्ताना ताल्लुकात है। इनकी बात, इनका कॉल कोई ऐसी बात जाए और न कहे, ऐसा हो नहीं सकता। ये अहले बिहार के लिए बम्बई सरजमीन के ऊपर महमूद हकीमी साहब एक नेमत है। अल्लाह तआला से दुआ है कि इनकी खिदमत को कबूल फरमाए और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह तआला इनसे खिदमत ले। इसी तरीके से हमारे बीच आज के नशिस्त की सदारत कर रहे हैं सदुरुल नौशाद अहमद सिद्दीकी साहब, जिन्हें बम्बई वाले या बिहार वाले या हिंदुस्तान की कोई मोहताज तारुफ नहीं है। इमाम हिंद फाउंडेशन के बानी सदर हैं, जामिया मियां सुन्ना के बानी सदर हैं, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के अभी जो है नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट बने हैं, पूरे हिंदुस्तान में वो सदर कर रहे हैं। तो हजरत मुफ्ती सनाल हुदा साहब कासमी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि अंजुमन बाशिंदे बिहार के दफ्तर से मुसलमानान हिंद और अहले बिहार को एक मुस्बत पैगाम पहुंचाए, जिसके हम आपके पैगाम की रोशनी में हम जो है मनसूबा बंदी करके लाहे अमल तैयार करके बिहार को तालीम याफ्ता बनाना हो, बिहार के लोग क्या खिदमत करनी है और हालात हाज़िरा में हम मुसलमानान हिंद को क्या करना है, इस पे हमें आप हिदायत फरमाएं। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अंजुमन बाशिंदगान बिहार के जनरल सेक्रेटरी जनाब महमूद करीमी साहब, उलमाए ये नौशाद साहब, अल्लामा बुनई साहब और आप तमाम हजरात, मैं बहुत सारे लोगों के नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ। इरादा ये था कि पहले आप हजरात का तारुफ होता और तब मेरी बात होती, लेकिन ये बीच में ये माइक आ गया है तो जाहिर है कि बात करनी है। किसी भी तंजीम को चलाने के लिए और उसके जो अफराद हैं उसको जोड़ने के लिए तीन चीज़ें बुनियादी हैं। इन तीन चीज़ों के बगैर
تنظیم کا کام پھیل نہیں سکتا ہے، منظم نہیں ہو سکتا ہے، اور کاموں کو آگے نہیں بڑھایا جا سکے گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مرکزی دفتر اور ذیلی دفاتر جو آپ کے ہیں ان کے لوگ انفارمیشن پر توجہ دیں۔ تنظیم کے لیے پہلا کام ہے اطلاعات۔ یہ علامہ بنئی صاحب نے کہا کہ بھائی ایک اسکالرشپ پہ کام ہو رہا ہے، بیماروں پہ کام ہو رہا ہے، تو بیمار کی فہرست آپ کے پاس آئے گی، اور کس کو تعلیم کے لیے پیسے کی ضرورت ہے وہ فہرست آئے گی، تب آپ کام آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو پہلا کام تو یہ ہے کہ ہر یونٹ جو جہاں کا ذمہ دار ہے وہ انفارمیشن پر توجہ دے، اطلاعات فراہم کرے، ایک سروے کرے، اور اس سروے کی پوری رپورٹ یہاں دفتر میں موجود ہو، تاکہ ہمارے جنرل سیکریٹری محمود کریمی صاحب اس پر توجہ دے کر کے، جی محمود حکیمی صاحب توجہ دے کر کے اس کام کو آگے بڑھائیں۔ اطلاعات نہیں ہوں گی تو محمود کریمی صاحب چاہ کر کے بھی اس ضرورت مند تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو اس لیے جو لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں، جو شاخیں ہیں، جو برانچز ہیں، ان کو پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ ایسے ضرورت مندوں کا سروے کرنا چاہیے، اس کی فہرست سازی کرنی چاہیے، اور اطلاعات فراہم کرنی چاہیے مرکزی دفتر۔ اب اطلاع فراہم کرنے کے بعد آپ چپ نہیں بیٹھ جائیں۔ ہمارے یہاں ہمارا شریعہ میں یہی ہوتا ہے، فلاں جگہ فلاں گڑبڑی ہو گئی ہے، اور اس کے بعد وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہمارا شریعہ کو کہہ دیا نا، اب تو کام ہو ہی جائے گا، اب کیا ہم کو سوچنا ہے، اب بیٹھ گئے۔ ظاہر ہے کہ ہم لوگ بھی انسان ہیں، 10 کام میں گرے رہتے ہیں، تو آپ کو بیٹھنا نہیں ہے۔ دوسرا کام جو آپ کو کرتے رہنا ہے انفارمیشن کے بعد، وہ ہے کوآرڈینیشن، رابطہ بنائے رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے فہرست بھیج دی انجمن باشندگان بہار کے ذمہ دار کو، ہمارا کام ختم نہیں ہوا، ہمارا کام ختم نہیں ہوا، ہمیں مربوط رہنا ہے، رابطہ کرتے رہنا ہے، ہر 2 روز 4 روز 5 روز پر ایک بار پوچھ لینا ہے کہ بھئی وہ فلاں جگہ کی فہرست جو ہے دی گئی تھی، کیا ہو پایا اس پہ۔ تو کوآرڈینیشن کسی بھی تنظیم کی کامیابی کے لیے دوسری بنیادی چیز ہے، اور تیسری چیز ہے کوآپریشن۔ آپ نے اطلاعات بھی فراہم کر دی، مربوط بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن آپ اپنے حلقے سے تعاون کی شکلیں نہیں بنوا پا رہے، تو اب ایک دفتر مرکزی اور اتنا بڑا بمبے کہاں سے کام کرے گا؟ تو اطلاعات پہلا مرحلہ کام، اور دوسرا مرحلہ کوآرڈینیشن ہے، رابطہ بنائے رکھنا ہے، اور تیسرا مرحلہ کوآپریشن ہے، تعاون کے جذبے سے تیار رہنا ہے۔ یہ 3 کام بنیادی ہیں کسی تنظیم کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے، تو اس کے لیے آپ حضرات کو مستعد ہونا چاہیے۔ اب جو ٹیم ہے آپ کی، مرکزی دفتر کی ہو، برانچز کی ہو، یہ جو ٹیم ہے، اس ٹیم کو کے اندر بھی 3 خصوصیت ہونی چاہیے۔ ٹیم کے اندر 3 خصوصیت ہونی چاہیے۔ پہلی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ دل کے اعتبار سے نرم واقع۔ پہلی خصوصیت، اجتماعی کاموں کو چلانے کے لیے دل کا سخت ہونا لوگوں کے توڑنے کا سبب بنتا ہے۔ دل کی نرمی سے لوگ جڑتے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے بیان کیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ نرم دل ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ سے چھٹ جاتے، آپ کے گرد جمع نہیں ہوتے۔ تو گویا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری ملت کو مجتمع کرنے کے لیے، پوری امت کو امت بنانے کے لیے،
ہم لوگ چھوٹی چھوٹی تنظیموں کا کام کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ نبی تو ایسے ہی اعلیٰ مقام پہ فائز ہوتے ہیں، ہم لوگ تو چھوٹے لوگ ہیں. تو ہم لوگوں سے نرمی کا معاملہ ہونا چاہیے. سختی کے معاملے سے لوگ ٹوٹتے ہیں. تو پہلی صفت جو ہے انجمن کو جوڑے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ نرم دلی اختیار کیا جائے. اس کے بعد ظاہر ہے جب آدمی کام کرتا ہے تو کوئی فرشتہ بن کے نہیں آیا ہے. ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، آپ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ذمہ داروں سے بھی کمی کوتاہی ہوتی ہے. کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے، سب انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف نبی کو معصوم بنایا اور صحابہ کو محفوظ بنایا. بقیہ جتنے لوگ ہیں سب خطا و نسیان کے پتلے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دوسرا کام جو جوڑے رکھنے کے لیے ضروری ہے، فاعف عنہم. اب آپ میں باتا باتی ہو گئی، کسی معاملے میں اختلاف رائے ہو گیا، کوئی بات آپ کو سمجھ میں آئی کہ صاحب یہ تو جماعت کے انجمن کے خلاف ہو رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا، غلط فہمی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فاعف عنہم، ان کو ڈھوتے مت رہو، ان کو معاف کر دیا کرو. یہ دوسرا مرحلہ ہے. جوڑے رکھنے کے لیے پہلا کام کیا ہے؟ نرم دل ہونا ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ غلطیاں جو اجتماعی کاموں میں ہو جاتی ہیں تو ان کو معاف کرنے کا جذبہ دوسرے لوگوں کے اندر ہونا چاہیے، نہیں تو تنظیم باقی نہیں رہتی، ٹوٹ جاتی. ہو گئی. نرم دل ہونا چاہیے. غلطیاں آپس میں اگر ہو گئیں، غلط فہمیاں ہو گئیں تو اس کو معاف کرنا چاہیے. انفرادی گناہ اگر ہم کوئی کرتے ہیں تو اس کا اثر ہماری ذات پر پڑتا ہے، اور اجتماعی غلطی جب ہوتی ہے تو اس کا اثر اجتماع پہ پڑتا ہے، جماعت پہ پڑتا ہے، انجمن پہ پڑتا ہے، تنظیم پہ پڑتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ معاف کرنے کے بعد بھی چونکہ بڑی غلطی ہو گئی تو اللہ سے مغفرت کی دعا بھی کرتے رہو اس کے لیے کہ اللہ اس بندے سے غلطی تو ہو گئی، ہم نے تو معاف کر دیا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے جو اثرات پڑے ہیں اجتماعی غلط اثرات، اس کو دور کرنے کے لیے مالک تو اس کو بخش دے، معاف کر دے. تو فرمایا فاعف عنہم واستغفر لہم، ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرو کہ بڑا گناہ ہو گیا، بڑی غلطی ہو گئی، اللہ تو معاف کر دے، ان کی بخشش کر دے. اب آپ سوچئے کہ معاف بھی کر دیا آپ نے، اور آپ اتنے اپنے ساتھیوں کے لیے رحم دل ہیں کہ راتوں کو اٹھ کر کے نمازوں میں ان کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو لوگ جڑے رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ ہاں. اور فرمایا کہ اتنے پر بس مت کرنا، غلطی ہو گئی تو ایسا نہ ہو کہ اسے بالکل چھوڑ دو. وشاورہم فی الامر، الگ مت کرو اس کو، ان سے مشورہ لو تاکہ وہ یہ سوچے کہ ہماری غلطی کو معاف کر دیا گیا ہے اور ہمیں اہمیت دی جا رہی. آپ نے اس سے مشورہ لینا چھوڑ دیا تو وہ یہ سمجھے گا کہ صاحب ہمارا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، ختم ہو گیا معاملہ. وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اندر سے نہیں رہے گا ساتھ. تو فرمایا کہ آخری کام یہ کرنا ہے کہ ان کو کٹنے نہیں دینا ہے. وشاورہم فی الامر، ان سے مشورہ بھی کرنا ہے تاکہ وہ یہ محسوس کریں کہ ہم انجمن کے حصہ ہیں، ہم تنظیم کے حصہ ہیں، اور ہماری بھی کچھ اہمیت ہے. فرمایا کہ جب اتنے مراحل ہو جائیں اور طے ہو جائے کہ یہ کام کرنا ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ کے بھروسے کام کو شروع کر دیا جائے. اتنے مراحل کے بعد اب یہ نہیں دیکھا جائے گا، مشورے میں بات طے ہوگی، اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے، نہیں، مشورے میں بات طے ہو گئی، کیا جا رہا ہے. اب اس وقت ادھر ادھر کا معاملہ نہیں، جب آپ نے ارادہ کر لیا، مشورے میں طے ہو گیا، فتوکل علی اللہ، تو اللہ کے بھروسے جو ہے کام شروع کر دیا جائے. اللہ توکل کرنے والے کو، بھروسہ کرنے والے کو پسند کرتے ہیں. میں ایک جگہ ایک چھوٹا سا کام کرا رہا تھا تو انجینئر کو بلایا، تو انجینئر نے کہا کہ حضور بات تو سب آپ کی ٹھیک ہے، کام تو ٹھیک ہے ہوگا، لیکن یہ بتائیے کہ گاؤں کا لوگ آ کر کے جو کہے گا کہ اینٹ کو ایسے کر دیجئے، اس اینٹ کو ایسے کر دیجئے، یہ محراب ایسے ہو گیا، تو ہم کس کی سنیں گے؟ اگر ہم سب کی اینٹ ادھر ادھر کرتے رہے تو تعمیر تو کبھی نہیں ہوگی. تو اس لیے آپ ایک آدمی متعین کیجئے کہ گاؤں والا سب اس کو کہے گا
اور وہ ہم کو کہے گا تو ہم سنیں گے، اور گاؤں والا سب ہم کو نہ کہے، اس لیے کہ ہم کو کہے گا ٹینشن ہوگا، اس کو کہے جس کو آپ متعین کر دیجیے، اور وہ آدمی ہم سے کہے گا کہ بھائی اس کو ایسے ہو جانا ہے تو ہم کر دیں گے۔ تو اجتماعی کاموں میں ایک تو ماننے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے، اور دوسرے یہ ساری صفات ہوں گی، تنظیم ترقی کرے گی انفارمیشن سے، کوآرڈینیشن سے، کوآپریشن سے، اور تنظیم کے افراد جڑے رہیں گے آپ سے نرمی کی وجہ سے، معافی کی وجہ سے، اللہ سے مغفرت چاہنے کی وجہ سے، اور مشورہ کرنے کی وجہ سے۔ تو اگر کسی تنظیم کو آگے بڑھانا ہے تو یہ وہ اصول ہیں جو قرآن و حدیث سے ماخوذ ہیں، اس پر سختی سے عمل کرنا ہوگا تو تنظیم کا کام آگے بڑھے گا۔ ہمارے یہاں دقت یہ ہے کہ اپنے لوگ ٹانگ بہت کھینچتے ہیں۔ اب بنائی صاحب کہتے ہیں پیغام دیجیے، تو پیغام یہ ہے کہ کام اتحاد کے ساتھ کیجیے، مل کر کے کیجیے۔ ٹانگ کھینچنے کا کام کیجیے گا تو منہ کے بل آدمی گرے گا، ہاتھ پکڑ کر کے کھینچیے گا تو تھوڑا آگے بڑھ جائے گا۔ تو ہاتھ پکڑ کر کے کام کو آگے بڑھوائیے، پاؤں کھینچ کر کے اوندھے منہ کام کو نہ گرائیے۔ یہ بھی ایک کام ہے جو ہمارے آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم کس طرح تعاون کریں گے۔ کوئی مخالفت بات کہہ لیجیے، لیکن تنظیم کے کام کو اسی طرح جوڑ کر کے چلنا ہوگا۔